Hello, Assalamu alaikum. I'm Najma Minhas and welcome to this interactive sessions of digital broadcasters. इसका मकसद है to build bridges between ministries and digital media. आज हमारे साथ हैं Malik Amin Aslam Saab, who is the Federal Minister and the Advisor to the Prime Minister on climate change. Malik Saab, thank you so much for giving us time today. I think if there's something जिस चीज़ पे हम सब एग्री कर सकते हैं वो ये है कि ये जो मिनिस्ट्री है और environment का जो importance है इस गवर्नमेंट के साथ हमने पहले कभी ये नहीं देखा. The kind of initiatives that we're seeing, including the 10 billion tsunami trees, the olive plantations, the recent activity that you've shown under the COP26, आपने एक electric fuel policy भी निकाली है. इस्लामाबाद के अंदर I know कि plastic bags अभी आपको मुख्तलिफ दुकानों पे, majority of दुकानों में बल्कि नज़र नहीं आते. So I'd like to hear a lot more about these policies आपसे, and in particular जो मेरा interest है वो ये है कि हम increasingly सुन रहे हैं about a concept called green diplomacy. The session is basically going to give an overview and then we will have questions and answers. So Malik Saab, please go ahead. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. I would like to first of all thank the digital media to provide me this platform. और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, it is a very important ministry. और वजह उसकी मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान, although is not a big contributor to this problem, we are still 1% से कम हम contribute करते हैं, मगर पाकिस्तान इससे मुतासिर तरीन ममालिक में है. और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और जो क्लाइमेट चेंज का इशू है उस पे पाकिस्तान हैज़ बीन ऑन द टॉप 10 लिस्ट फॉर ओवर 10 years. यानी कि जो पहले 10 ममालिक मुतासिर हैं आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, उनमें पाकिस्तान का शुमार है और पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली शुमार हो रहा है. तो पाकिस्तान दुनिया के सिर्फ 3 ऐसे ममालिक हैं, पाकिस्तान, फिलीपींस और हेटी, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है क्लाइमेट चेंज से. वजह उसकी ये है कि हमारी जो टोपोग्राफी है और जो जोग्राफी है वो ऐसी है कि हम इस क्लाइमेट चेंज और मौसम जो तब्दील हो रहे हैं उससे मुतासिर हैं. हमारी टोपोग्राफी देखें तो हमारे पास दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पॉइंट K2 जो है वो पाकिस्तान में है और वहाँ से फिर हम सतह समुंदर तक तकरीबन 2000 किलोमीटर में आ जाते हैं. ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी है बिकॉज इससे हमें 12 इकोलॉजिकल जोन्स मिलते हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है. एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, फिर ये थर्ड पोल है जो यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं 7000, और ये हमारे बिल्कुल नॉर्थ में हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पिघल रहे हैं. जब ये पिघलते हैं तो ये पानी सारा आता है इस स्टीप ग्रेडियंट के ऊपर. फिर हमारे जो 23 करोड़ आवाम हैं जो कि इंडस सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो इसी रिवर के लेफ़्ट और राइट पे ज़िंदा रहती है और इसी पानी पे ज़िंदा रहती है. 80% हमारा पानी इन ग्लेशियर से आता है. तो इसलिए अब ये चैलेंज है कि ये ग्लेशियर्स जल्दी पिघल रहे हैं और उसके साथ साथ हमारे जो मॉनसून्स हैं वो साउथ से जो आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, उनकी टेम्पोरल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं. ये तमाम मुतासर करते हैं ना सिर्फ आपके एनवायरनमेंट को बल्कि आपकी इकनॉमिक्स को. पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो हिट हो रही है इससे, बिकॉज हमें जब मुतासर होते हैं तो हमें डील करना पड़ता है उसके साथ. और उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी को ये हिट कर रही है. क्लाइमेट माइग्रेंट्स बन रहे हैं हमारे मुल्क में. फिर हीट वेव्स आ रही हैं पाकिस्तान में. दुनिया का सबसे गर्म तरीन जो जगह थी वो 2 साल से पाकिस्तान में है. जैकबाबाद में ये रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड. और जो इस साल रिकॉर्ड किया गया उसमें उन्होंने एक स्पेशल रीडिंग दी कि वो एक ऐसे इस रेंज में चला गया था जहाँ पर उन्होंने कहा कि इट इज़ एन अनलिवेबल रेंज ह्यूमैनिटी के लिए. तो ये तमाम चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है. और इसमें हमने आने वाले फ्यूचर में हमारे यंग लोगों ने, हमारे मुल्क में बहुत यंग लोग हैं, 60% पॉपुलेशन इज़ अंडर 35. ये चैलेंज जो है उन्होंने उसको फेस करना है. तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना, इसके लिए इसके तदारक के लिए स्टेप्स लेना और एक दुनिया के साथ इंगेज रहना इसमें, ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए. तो हमारी मिनिस्ट्री का यही मकसद है कि ये तमाम चीज़ें की जाएँ. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द ओनली ग्रीन प्राइम मिनिस्टर्स दुनिया के अंदर अगर इस वक्त देखा जाए तो. बिकॉज उनकी सोच जो है वो दिल से ये है कि एनवायरनमेंट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, दरख्तों को बचाना है. बहुत साल पहले 1986 में उन्होंने किताब लिखी थी इंडस जर्नी, जिस वक्त एनवायरनमेंट का शायद लफ्ज़ भी कॉइन नहीं हुआ था प्रॉपरली. उन्होंने उस किताब को उस वक्त डेडिकेट किया था टू द ड्विंडलिंग वाइल्ड लाइफ एंड द वैनिशिंग फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. सो ही कुड सी कि ये चीज़ होने वाली है पाकिस्तान में. तो इसलिए जब हम 2014 में गवर्नमेंट में आए KP में, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि मैं चूँकि पार्टी में था और मैंने पार्टी के ग्रीन एजेंडा बनाया था,
اور میں لیکن کے پی سے میرا تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا جی کے پی کے اندر ہم ایک گرین ٹرانسفارمیشن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے وہاں پر ایک بلین ٹری پروجیکٹ سٹارٹ کیا جو کہ گلوبلی کلیم ہوا. بلین کے ساتھ ہم نے بلین سے زیادہ درخت لگائے، وقت سے پہلے لگائے، بجٹ سے تھوڑا پیسوں میں لگائے. وہ اس کا کوئی 22 ارب روپے کا بجٹ کیا گیا تھا اور وہ ختم کیا گیا تقریباً 15 ارب روپے کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوئیں اس لیے کہ وی ہیڈ اے لیڈر جو کہ اس کو سمجھتا تھا، اینڈ جو میں نے پلان ان کو دیا اس کو پوری طرح وہ بیک کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے سکسیس ریچ کی. کچھ ہم نے وہاں سے ہم نے چیزیں سیکھیں کے پی میں. ایک یہ تھی کہ ہمیں کمیونٹیز کو انوالو کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے ماحول کو بچانا ہے تو لوکل کمیونٹیز کو ہمیں انوالو کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو خواتین ہیں، ینگ لوگ ہیں، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ ہو سکتا ہے. ہم نے تقریباً 5 لاکھ گرین جابس دیں کے پی میں تھرو دس پروجیکٹ. وہ ہم نے سیکھا کہ جی جب آپ نیچر میں انویسٹ کرتے ہیں تو نیچر آپ کو پے بیک کرتا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن تھا جب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں آئے. تیسرا ہمارا یہ تھا کہ آپ کو جو مافیاز ہیں ان کو ٹیک آن کرنا پڑے گا. وہاں پر ٹمبر مافیا تھی جو کہ درخت کاٹ کے اپنا سارا جو لوٹ مار ہے اس کو چلاتے تھے. تو اس کو ٹیک آن کیا وتھ زیرو ٹالرنس، یعنی کہ اس میں کوئی کسی قسم کی برداشت نہیں رکھنی اور ان کو ٹیک آن کرنا ہے، ان کو پش بیک کرنا ہے. اور چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی اور کریڈیبلٹی کے ساتھ کام کرنا ہے. اور جب آپ کی ٹرانسپیرنسی ہوگی، جب آپ کی کریڈیبلٹی ہوگی تو آپ کو ایک گلوبل ریکگنیشن ملے گی اس چیز کی. اور یہی وجہ تھی کہ بلین ٹری سونامی جو ہے وہ ایک دنیا میں ایک برانڈ نیم بن گیا سکسیس کا، کیونکہ ہم نے اس کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائی. ہم نے WWF کو ہائر کیا جنہوں نے اس کی انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی آڈٹ کی. اس وقت تک گورنمنٹ کے کسی پروجیکٹ کی تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہوتی تھی. یہ پہلا پروجیکٹ تھا جس کی لیے کیا گیا. تو یہ ایک فارمولا فار سکسیس ہمارا بن گیا تھا. تو جب ہم فیڈرل گورنمنٹ میں آئے تو دوبارہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری دی، تو ہم نے ایک کلائمیٹ ویژن بنانا شروع کیا. اب اس کلائمیٹ ویژن کے 2 بڑے اہم ستون ہیں. ایک ہے کلین انرجی، کہ ہم نے اس ملک میں جو انرجی ہماری جو کہ ضرورت ہے اس ملک کی، اس کو ہم نے کلین انرجی کی طرف لے کے جانا ہے. اور ہم نے ٹارگیٹ دیا کہ 60% تک ہم کلین انرجی کو یوز کریں گے، جس کے اندر ہمارا آپ کے ہائیڈرو پاور ہے، آپ کی ونڈ پاور ہے، سولر ہے اور نیوکلیر پاور ہے. یہ کلین زیرو کاربن انرجی ہے جس پہ ہم 60% پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ ہم نے ٹرانسپورٹ ہمارا بہت بڑا آلودگی کا ذریعہ ہے، تو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کہا جی یہ بھی انرجی سیکٹر میں آتا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے اندر ہم الیکٹرک وہیکلس کی طرف شفٹ کریں گے. اس کی ہم نے ایک پالیسی بنائی ہماری منسٹری نے، اور پھر اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انڈسٹریز منسٹری کر رہی ہے، اوور سائٹ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور آپ انشاءاللہ پاکستان میں یہ بہت بڑی ریولوشن آنے والی ہے. اس کے لیے آلریڈی لوگ 2 ویلرز، 3 ویلرز، رکشاز، موٹر سائیکل گاڑیاں اس کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. جب ایک بار لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ سستی سواری ہے کیونکہ یہ 60% کم قیمت پہ چلتی ہے، اور یہ صاف سواری ہے، اس کی ایمیشنز بھی 70% کم ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی مینٹیننس ہے ہی نہیں ہے، اس میں صرف آپ نے بیٹری کو جو ہے چارج کرنا ہے. تو یہ جب ایک بار لوگوں کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اس کی بڑی میسو ریپلیکیشن ہوگی پاکستان کے اندر. اچھا، یہ تو ہوا انرجی سائڈ. دوسرا ہمارا جو ویژن کا حصہ تھا وہ ہے نیچر بیسڈ سولوشنز، اور وہ ہم نے سیکھا تھا جو میں نے آپ کو کے پی کا ایگزامپل بتایا، وہ کے پی سے ہم نے سیکھا تھا. اور اس کا ہم نے یہ کیا کہ جو بلین ٹری ہم نے وہاں پہ کیا تھا، ہم نے کہا ہم 10 بلین ٹری لگائیں گے. تمام صوبے اس میں شامل ہیں، اور اس میں ایلپائن فارسٹ سے لے کے ہمارے جو پنجاب کے اندر پلانٹیشن فارسٹ ہیں وہ شامل ہے، پھر سندھ کے اندر ریورائن فارسٹ ہیں وہ شامل ہیں، پھر مینگروو فارسٹ جو ہمارے بالکل بارڈر پہ بلوچستان اور سندھ میں آتے ہیں وہ شامل ہیں. تو پوری ایک ایکالوجی جو ہے وہ ہم اس کو 10 بلین ٹری سونامی کے تحت آگے لے کے چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا سیکنڈ نیچر بیسڈ انیشیٹو ہے پروٹیکٹیڈ ایریا انیشیٹو، کہ جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ ہمارے 12 ایکولوجیکل زونز ہیں جس کی وجہ سے بہت یہاں پر ایک یونیک ورائٹی ہے نیچر کی، اس کو ہم نے سیو بھی کرنا ہے اپنے لیے بھی اور اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے. تو ہم نے نیشنل پارکس بنانے شروع کیے ہیں، اور نیشنل پارکس ہم نے تقریباً 30 نیشنل پارک تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی، اس وقت 45 نیشنل پارکس ہو چکے ہیں. 50% ہم نے انکریز کیا ہے. اور صرف پارکس ہم بنا نہیں رہے، ہم ان کی مینجمنٹ پلانز بنا رہے ہیں، اس میں یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے ایک نیشنل پارک سروس بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی اگلے 1-2 مہینوں میں لانچ ہو جائے گی، تاکہ ہمارے ینگ لوگ نوکریاں بھی لیں اور نیچر کے ساتھ بھی لنک اپ ہو جائیں. تو یہ سیکنڈ انیشیٹو ہے. تیسرا ہمارا نیچر بیسڈ انیشیٹو ہے ریچارج پاکستان کے نام سے. یہ انیشیٹو وہ ہے کہ ہمارا جو سیلابی ایک ریلا آتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں
اور ساتھ ہماری مانسون ساؤتھ سے آتے ہیں. یہ ایک 100 دن کا پیریڈ ہوتا ہے. اس میں پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ بہت سارا پانی دیتا ہے, گلیشیئر سے بھی آتا ہے, مانسون سے بھی آتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس پانی کو دریا میں تو آتا ہے وہ, لیکن اس کو ہم دریا سے فلش کر دیتے ہیں عربین سی میں. پاکستان کی جو سٹوریج پرسنٹیج ہے وہ 9% ہے, یعنی کہ 100 لیٹر پانی ملتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, 9 لیٹر ہم سیو کرتے ہیں, باقی 91 لیٹر ہم سمندر میں واپس بھیج دیتے ہیں. اور پھر جس طرح ہی وہ 100 دن ختم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی پاکستان کا تو پانی ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت تھی, اور ہم نے یہ کیا کہ جو تربیلا ڈیم کے بعد سطح سمندر تک جو ایریا ہے اس میں ریور انڈس کے لیفٹ اور رائٹ پہ ہمارے ویٹ لینڈز ہیں, نیچرل سمجھ لیں وہ تالاب ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے اس ملک کو, وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ جب یہ سیلابی ریلا گزرتا ہے تو اس کا پانی ہم اس کو ڈائیورٹ کر دیں لیفٹ بینک پہ بھی اور رائٹ بینک پہ بھی. تو یہ ہے ریچارج پاکستان. اس سے ہوگا یہ کہ وہ ویٹ لینڈز بھی ریوائیو ہو جائیں گے, ان کی ایکالوجی ریوائیو ہوگی, اور ہمارا جو گراؤنڈ واٹر ایکویفر ہے جو نیچے ہے پانی ہمارے ملک کے, اس کو بھی ریچارج کرنے کا ہمیں موقع ملے گا. اور یہ اگین نیچر میں آپ انویسٹ کر کے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ویژن تھا جو پاکستان نے اپنایا ہوا تھا پچھلے 3 سال سے. اور جب آپ نے COP26 کی بات کی, تو جب COP26 پہ ہم گئے تو وہاں پر بھی ایگزیکٹلی جو دنیا نے پیکٹ کیا وہ اسی 2 ستون کی بنیاد پہ کیا ہے. جو گلاسکو پیکٹ ہوا ہے 196 ممالک کا, اس میں 2 ہی انڈیکیشنز ہیں. ایک یہ کہ دنیا ایک ڈی کاربنائز ورلڈ کی طرف جائے, یعنی کہ کلین انرجی کی طرف جائے, اور سیکنڈلی یہ کہ دنیا ایک نیچر پازیٹیو ڈائریکشن میں جائے. جو ماحول کے ساتھ ہم نے جنگ لگائی ہوئی ہے اس جنگ کو ختم کیا جائے اور ماحول کو اپنا دوست بنایا جائے, نہ کہ دشمن ڈیولپمنٹ کے اندر. تو یہ COP26 کا مین فوکس تھا. آپ نے بات کی گرین ڈپلومسی کی, تو گرین ڈپلومسی جو ہے وہ آپ کی بنتی ہے گرین ریپوٹیشن سے. پاکستان کی اللہ کے فضل سے اس وقت ایک ایسی ریپوٹیشن بن چکی ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اسپیشلی, کیونکہ وہ اس پیشن سے بات کرتے ہیں ایٹ آل گلوبل فورم اباؤٹ دی انوائرمنٹ. UN کے فورم پہ انہوں نے کیا ہے, ورلڈ اکنامک فورم کے پہ انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان, اور پھر دوسرا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ لنکڈ اپ ہے ود گراؤنڈ پرفارمنس. تو دونوں چیزیں موجود ہیں, ایک لیڈر موجود ہے جو کہ پیشنیٹلی بات کر سکتا ہے, اور دوسرا گراؤنڈ کے اوپر آپ کے پاس ایک پرفارمنس موجود ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا ایک امپریشن بن جاتا ہے ایز اے گرین ڈیولپنگ نیشن, اور وہ بن گیا ہے پاکستان کا اللہ کے فضل سے. میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں اس کے 2. COP26 پہ 2 ایکنالجمنٹس کی گئیں ان ممالک کی جو کہ نیچر اور فارسٹری میں انویسٹ کر رہے ہیں. ایک کی گئی یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, انہوں نے دنیا کے 3 ممالک چنے ایز فارسٹری چیمپئنس. اس میں ایک تھا کوسٹا ریکا جو کہ ساؤتھ امریکہ میں ہے, وہ بہت ہی نیچر پازیٹیو سمجھا جاتا ہے. سیکنڈ تھا کانگو, وہ افریقہ میں ہے, اور تیسرا تھا پاکستان ایشیا سے. اب اگر آپ کوسٹا ریکا کو اور کانگو کو دیکھیں تو وہاں پہ تو 80-85% ان کے جو ملک ہے وہ فارسٹ کے نیچے ہے, لیکن پاکستان کا تو فارسٹ کے نیچے اتنا زیادہ پرسنٹیج نہیں ہے. لیکن ہمارا ویژن اتنا اسٹرانگ ہے, اور ہماری لیڈرشپ نے جو باتیں کی ہیں وہ اتنی کلیئرلی دنیا کو لگی ہیں کہ پاکستان کو اس فارسٹری چیمپئن میں چن لیا گیا ہے. اور اب ایشیا میں ہم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے UN کی طرف سے کہ ہم ایشیا کے باقی ممالک کو جا کے بتائیں کہ فارسٹری کیسے کرنی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز تھا COP26 پہ. دوسرا, UK کی گورنمنٹ نے 4 نیچر لیڈرز چنے COP26 پہ. اگین اس میں کوسٹا ریکا تھا, اس میں مالدیوز تھا کیونکہ وہاں پہ بھی ایک لیڈرشپ ہے جو کہ بڑی اسٹرانگ ہے نیچر کے اوپر. تیسرا تھا گیبون افریقہ کے اندر, اور چوتھا اگین پاکستان. تو یہ 196 ممالک میں سے جب نیچر لیڈر چنے گئے اور فارسٹری چیمپئنس چنے گئے UN کی طرف سے, UK گورنمنٹ کی طرف سے, تو پاکستان میڈ دیٹ لسٹ. اور میں آپ کو اگین ایگزامپلس دیتا ہوں گرین ڈپلومسی میں کہ سکسیس کیا ہوئی ہے ہمیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا بہت برادرانہ ممالک تعلقات ہیں, لیکن ہمارا ایک امپاس آیا ہوا تھا بیچ میں. ہمارے ان سے جو ایک سٹال ہوئی ہوئی تھی پروسیس بات چیت کا. ہوا کیا کہ سعودی عربیہ میں ایک سعودی گرین انیشیٹو لانچ ہوا. میں نے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی جی کہ آپ فوراً ان کو ایک خط لکھیں, کنگریچولیٹ کریں, کیونکہ اس میں وہ بھی 10 ارب درختوں کی بات کر رہے ہیں, پروٹیکٹڈ ایریاز کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے خط لکھا, ان کو فوراً جواب آیا فرام دا سعودی لیڈر, اور اگلے دن پھر ان کو انوائٹ کر لیا گیا سعودی عربیہ, اور پھر وہ گئے وہاں پہ. اور پھر جب سعودی گرین انیشیٹو لانچ ہوا, دس از لاسٹ منتھ,
تو دنیا کے انہوں نے مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیڈران بلائے ہوئے تھے. صرف ایک لیڈر انہوں نے مڈل ایسٹ سے باہر سے بلایا اور وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے. تو یہ ایک گرین ڈپلومیسی نے آپ کے دروازے کھول دیے. جب دروازہ کھولا تو پھر آپ کے بہت سارے معاملات جو تھے وہ درست ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ ہماری اگین افغانستان کی سچویشن کے اوپر ایک ان کے ساتھ ایک ہماری اگین امپاس آئی ہوئی تھی. ان کی سوچ کچھ اور تھی, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کچھ اور تھے, جس کی وجہ سے ایک بلاکیٹ سمجھنے تھا. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی وہاں پہ, جان کیری صاحب سے 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب سے جان کیری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, سب کلائمیٹ چینج کے اوپر. اور جب کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہوتی ہے تو پھر جب آپ بیٹھتے ہیں ساتھ تو کلائمیٹ چینج کے علاوہ باقی چیزیں بھی آپ بات کر سکتے ہیں. تو دس از واٹ گرین ڈپلومیسی از, کہ اٹ از اے ڈور اوپنر فار پاکستان, اور یہ ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا دنیا میں دے رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یوز کریں, ہم اپنے گرین لیڈر کو یوز کریں فار دس پرپز, بیکاز ان کا امیج ہے دنیا کے اندر, ایک ان کا امیج ہے ایز اے پرسن ہو پیشنیٹلی بلیوز ان انوائرمنٹل کنزرویشن اینڈ دا فیوچر آف آر یوتھ. تو دیٹ از واٹ گرین ڈپلومیسی از. Malik Saab, thank you so much for giving such a comprehensive overview. I'm hoping now that we can use the question and answer session to drill down into some more details. So I'd like to welcome you all and thank you so much for coming today. And I'd like to ask, I think it's Bakhtavar who from Pro Pakistani to ask the first question. Sir, Bakhtavar Mahmood from Pro Pakistani. Thank you, Najma. So basically, میرا سوال آپ سے ہے, جو اس وقت لاہور کی سب سے بڑی پرابلم ہے اور پنڈی اسلام آباد کی بننے والی, دیٹس اسموگ. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سال کے اس ٹائم کے اندر اسپیسیفکلی بیکاز آف دا ڈرائی اسپیل اینڈ پرولونگ ڈرائی اسپیل یہ پرابلم ہو جاتی ہے, اینڈ وی نیو کہ اس سال بھی ہوگی, بٹ اسٹل وی ور ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. ناؤ وی ہیو ہرڈ اباؤٹ دی آرٹیفیشیل رین, جو کہ مصنوعی بارش کی بات کی جا رہی ہے. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہی اس کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن کر رہا ہے, دے ٹرائنگ ٹو کم اپ ود این ایفرٹ کہ کسی طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. سو وائی ناٹ دی منسٹری آف کلائمیٹ چینج از ڈوئنگ اینی تھنگ ٹو ہینڈل دس پرٹیکولر ایشو, بیکاز اس کی وجہ سے کافی پرابلمس بھی آ رہی, ریسنٹلی کافی ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی ہو چکے ہیں, لوگوں کو تکلیف کا سامنا بھی ہے. اینڈ اسپیسیفکلی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اسموگ پرابلم ان دیٹ پرٹیکولر ریجن, سو اس ٹرانس نیشنل پولیوشن فرام دی ایسٹرن بارڈر اسپیسیفکلی اٹ از دی ریزن, یا پھر کیا اور وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ جی بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا, اور اس وقت بھی پاکستان میں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ ہے اسموگ کا, اسپیشلی فار دا سٹی آف لاہور. اب اس میں کرنا کیا ہے, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ ون از ریکوائرڈ از میجربلٹی, کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ آپ کی ایئر پولوشن لیولس کیا ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو اسٹیشنز ہیں وہاں پہ 2 اسٹیشنز ہیں وچ ڈو ناٹ کور دا ہول آف لاہور. ہم نے اب ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے, اس کو انکریز کرنے کے لیے تقریباً 8 اور اسٹیشن لگ رہے ہیں, جس سے لاہور کا کم از کم آپ کا پورا ایریا کور ہوگا, اور آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگے گا کہ آپ کے ایئر پولوشن لیولس کیا ہیں, تاکہ آپ اس کے مطابق ایکٹ کر سکیں. وہ میری پچھلے ہفتے بھی میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں, اور انشاءاللہ ان کو میں نے یہ ٹارگیٹ دیا ہے کہ بائی جون آف نیکسٹ ایئر کم از کم 3 اسٹیشن لگ جائیں, اور باقی پھر پیریوڈکلی لگتے رہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ کیا ہے ہمارے ایئر کوالٹی لیولز. سیکنڈ یہ کہ ایئر کوالٹی لیولز تو وہاں پہ خراب ہیں, سیویرٹی آف کہ کتنا خراب ہے وہ یہ مانیٹرز بتائیں گے آپ کو. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے ایک اسٹڈی کروائی, ایف اے او نے وہ اسٹڈی کی, اور انہوں نے بتایا کہ اس کے سورسز کیا ہیں. سب سے بڑا سورس اس میں جو لاہور میں ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے, 40% از بیکاز آف ٹرانسپورٹ. اور یہ پروو بھی ہو گیا, ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے اس چیز کا, کہ جب کووڈ کے زمانے میں لاک ڈاؤن ہوئے اور تھوڑا سا ٹرانسپورٹ ریٹریٹ کیا, یکدم ایئر کوالٹی ٹھیک ہو گئی. سو ٹرانسپورٹ اور ایئر کوالٹی کا آپس میں بڑا اسٹرانگ تعلق ہے. اس کے لیے آپ کو ڈراسٹک سٹیپس لینے پڑیں گے. ایک تو ہم نے فیول کوالٹی کا ایشو تھا جو یورو 2 سے ہم چل رہے تھے, اس کو یورو 5 پہ کیا ہے. ابھی بھی وہ ہر جگہ نہیں مل رہی تھی, میں پچھلے ہفتے ہی ہو کے آیا ہوں, بٹ وی نیڈ ٹو انشور دیٹ. آج شام کو بھی پرائم منسٹر سے اسی معاملے کے اوپر میٹنگ ہے ہماری. سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکل جس کی بات ہوئی ہے, کہ وی نیڈ ٹو شفٹ ٹورڈز الیکٹرک وہیکل, کیونکہ اس میں دھواں ہوتا ہی نہیں, اور اس کی وجہ سے یہ آپ کا یہ جو دھوئیں والی گاڑیاں ہیں یہ اگر شفٹ ہوتی ہیں, اکنامیکل بھی ہے, اور دھواں بھی اس کا جب پولوشن ہے اس کی 70% کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلی فار پبلک ٹرانسپورٹ, اور اسپیشلی فار ٹرانسپورٹ گوئنگ ٹو اسکولس. سب سے بڑا جو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اسکولس کا ٹائم ہوتا ہے تو کنجیشن ہوتی ہے, گاڑیاں لوگ لے کے آتے ہیں, جو بسز جاتی ہیں وہ بھی ڈیزل کی بسز ہیں, اور وہ ایک کلاگ ہوتا ہے وہ ایئر پولوشن کا. تو اس کو بریک کرنے کے لیے ہمیں یہ آج جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیں یہ سجیشنز آج دے رہے ہیں وہاں پہ.
سیکنڈ ایشو از جو 40% ٹرانسپورٹ ہے. پھر اس میں دیکھیں یہ جو لاہور میں اب ایشو ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا, یہ آپ کے پچھلے 30 سال کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے شہر کو کانکریٹائز کر دیا ہے. مطلب وہاں پر 70% گرینری کو کم کیا گیا لاہور کے اندر اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ. وہ یکدم تو اٹس ناٹ این آن آف سوئچ کہ آج بند ہو گیا تو اب آپ نے کہہ دیا کہ جی اب ہم اس کو آن کر رہے ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم ٹو کم بیک. ہم لاہور کے اندر اس گرینری کو لانے کے لیے تقریباً 100 سے زیادہ میاں واقعی فارسٹ جو ڈینس فارسٹ ہوتے ہیں وہ ان پہ اس وقت کام ہو رہا ہے, لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم, 2-3 سال لگیں گے اس کو بڑھنے کے اندر. وہ ایک طریقہ ہے. پھر جو دوسرا اس میں جو بڑا ٹرانسپورٹ کے پاس ایریا تھا وہ انڈسٹریل پولوشن کا, کہ انڈسٹریز ہیں شہر کے اندر, انڈسٹریز ہیں, اسٹیل فرنسز ہیں شہر کے اندر, برک کلز جو ہیں تقریباً 2000 جو ہیں وہ لاہور کے ارد گرد ہیں, اور باقی پنجاب میں تقریباً 10,000 ہیں. اب ان 10,000 برک کلز کو ہم نے کنورٹ کیا ہے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ. پر ابھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ زگ زیگ پہ تو کنورٹ ہو گیا, اس میں ایک بلور لگتا ہے, بجلی یوز ہوتی ہے, بجلی مہنگی ہے اس لیے وہ بلور ہی نہیں چلا رہے. تو اس کی انفورسمنٹ کے لیے میں پچھلے ہفتے ان کو آرڈرز کر کے آیا ہوں کہ جی آپ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ یہ جو لگایا ہے اس کو چلائیں بھی صحیح. اسی طرح اسٹیل فرنسز ہیں ان کے اوپر اسکربرز لگے ہوئے ہیں, وہ اسکربرز بھی آن نہیں کرتے کیونکہ اس پہ بجلی لگتی ہے, تو اس کو بھی ان کو چلانے کی ضرورت ہے. یہ انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں سارے, دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اسٹریٹجی. ایک ایشو یہ ہے کہ اسکربرز جو اسٹیل ملز شہر کے اندر لگی ہوئی ہیں وہ ایک زمانے میں شہر سے باہر ہوتی تھیں, اب شہر وہاں تک چلا گیا تو ان کو پھر وی نیڈ ٹو ری لوکیٹ دیم. تو اس کی ری لوکیشن کے لیے بھی ہم ایک اسٹریٹجی لے کر آ رہے ہیں, اور وہ اٹ ول ناٹ بی ایزی بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن اگر شہر نے زندہ رہنا ہے تو. پھر آپ کی کراپ برننگ ہے. اب کراپ برننگ ہوتی ہے بیکاز ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم رائس کے اسٹبل کو جو چاول کی ہماری فصل ہوتی ہے اس کو ویٹ ہارویسٹر سے کاٹتے ہیں. کچھ کٹ تو جاتا ہے لیکن اس کی اسٹبل رہ جاتی ہے کچھ 6 انچ کی. اب اس کے 2 طریقے ہیں. اس کا ایک ہم نے بنا لیا ہیپی سیڈر, اس کو ہم نے ٹیسٹ رن کیا ہے, میں خود گیا تھا چلایا میں نے, بہت زبردست مشین ہے. وہ مشین یہ کرتی ہے کہ اس اسٹبل کو دوبارہ پلاؤ ان کر دیتی ہے, تو جو فارمر ہے اس کو ایک آرگینک فرٹیلائزر مل جاتا ہے, ساتھ ہی وہ سیڈ چلا جاتا ہے, اس کو پانی کی ایک ضرورت نہیں پڑتی, تو کاسٹ سیونگ بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر. لیکن اس کو ابھی ہم نے ٹیسٹ رن کیا, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. وہ 500 ابھی فارمرس کو دیے ہیں, فارمرس نے بہت پازیٹیولی اس کو آف ٹیک کیا اور اس سے کراپ برننگ میں کمی آئی ہے. اس کو ابھی ہمیں لے کے جانا ہے 5,000 تک, تب وہ پورا پنجاب کور کرے گا. تو اگین اس کی ہم نے اپروول آج شام کو ہی لینی ہے کہ جی وہ ہونا ہے پاکستان میں. پھر ایک ایشو یہ ہے جی کہ کراپ برننگ ہم نے پاکستان میں تو روک دی, اگر روک دی ایک اکراس دا بارڈر سے بھی آ رہی ہے آپ کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, ناسا کی رپورٹ آئی ہے جس میں 2 ہفتے پہلے کی رپورٹ ہے, جس میں انہوں نے یہ اسپیسیفکلی شو کیا ہے کہ 95% کراپ برننگ انڈین پنجاب میں ہو رہی ہے. اور پھر جب ونڈ ڈائریکشن چینج ہوتی ہے تو وہ سارا جو دھواں ہے وہ بھی پاکستان آ جاتا ہے. اس کا اب کیا سلوشن ہے؟ دیکھیں اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہمارا ایک ریجنل ڈائلاگ اس چیز کے اوپر مسٹ ہے. پولوشن از اے کراس باؤنڈری ایشو. یہ پاکستان اکیلا اگر سب کچھ تالا بھی لگا دے, بند کر دے, تب بھی پولوشن یہاں پہ آ جائے گی. تو اس لیے وی نیڈ ٹو ٹاک, تاکہ ہم جو چیزیں یہاں پہ کر رہے ہیں انڈیا میں بھی وہی چیزیں ہوں. اور اس کے لیے میں نے آفر کیا اس COP26 پہ 3 سال بعد ساؤتھ ایشیا کے سارے منسٹرز ملے تھے, یہ 3 سال بعد میٹنگ ہوئی تھی, اور ہم نے ہماری ایک ڈیکلیریشن ہے کالڈ دا مالے ڈیکلیریشن آن ایئر پولوشن, تمام ملکوں نے سائن کی ہوئی ہے. وہ یہی ہے کہ اگر ایئر پولوشن ہے تو اس کو ریجنلی ڈیل کیا جائے گا, ناٹ ایز اے کنٹری. تو اس کے اوپر میں نے وہاں پہ یہ آفر کیا کہ پاکستان از ولنگ ٹو ہوسٹ دیٹ میٹنگ ان پاکستان, کہ مالے ڈیکلیریشن کو جو کہ اب ڈیفنکٹ ہوئی ہوئی ہے, چل نہیں رہی وہ, تو اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز یہ پولوشن جو ہے اس کو تو پاسپورٹ نہیں چاہیے, یہ یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے, وہاں سے یہاں آ جاتا ہے. بٹ اس پہ وی نیڈ ٹو کولیبوریٹ کہ جو ہم جو اتنی چیزیں کر رہے ہیں یہاں پہ, اس سائٹ پہ بھی یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں, ورنہ یہ اٹ ول ناٹ گیٹ سالوڈ. سو ایک بڑا ایشو ہے, اٹ از اے ڈیفیکلٹ ایشو, بٹ ہمیں اپنا بیہیویئر بھی چینج کرنا ہے. یہ خالی حکومت نہیں کر سکتی یہ کام. اگر آپ چاہیں گے کہ جی آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں اور 4 گاڑیاں ہونی چاہیے, اور جب آپ نے جانا ہے تو وہ 4 گاڑیاں جائیں گی تو تبھی ہوگا کام. اور جب آپ ہر جگہ جائیں وہ گاڑی آپ کی آن ہے, آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اے سی چل رہا ہے گاڑی میں, تو یہ بیہیویئر وی ہیو ٹو چینج دس. بٹ ٹرانسپورٹ از اے بگ ایشو, اور دیکھا یہ گیا کہ جہاں ٹرانسپورٹ لاک ڈاؤن ہوئی ہے تو ایئر پولوشن ٹھیک ہو گئی ہے. آرٹیفیشیل رین از ون آف دا سولوشنز, اس کے اوپر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. دیکھیں 2 ممالک نے یوز کیا ہے, دبئی نے یوز کیا, ان کے ساتھ ہمارا ایک MOU سائن ہو گیا ہے. اب وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر آ کے ویسے نہیں کر سکے گا, گورنمنٹ ول ہیو ٹو ریگولیٹ دیٹ.
میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ آپ جب آرٹیفیشیل رین میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کلاؤڈ سیڈنگ کرتے ہیں. وہ کلاؤڈ کچھ نہ کچھ کلاؤڈ ہونا چاہیے, اس کو آپ سیڈ کر کے بڑھا دیتے ہیں اور پھر وہ بارش ہو جاتی ہے. ایشو کیا ہے اس کے اندر؟ ایشو یہ ہے کہ بارش آپ ٹریگر تو کر سکتے ہیں بارش کو, اس کو روک نہیں سکتے. پھر دونوں دبئی میں بھی یہ ہوا اور ٹرکی میں بھی انہوں نے ابھی فارسٹ فائرز پہ یوز کیا. دونوں جگہ پہ یہ ایشو ہوا کہ جب انہوں نے ٹریگر کیا تو نیچر کے ساتھ آپ نے ٹیمپر کیا. اور دبئی میں بھی ایک میسو فلڈز آئے تھے جو کہ وہ پھر کنٹرول نہیں کر سکے تھے. اور ٹرکی میں مجھے ابھی ان کے منسٹر ملے, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے فارسٹ فائر تو بند ہو گئے, 4 بندے مرے تھے فارسٹ فائر میں. 10 دن بعد ہمارے فلڈز کے ساتھ 10 بندے مر گئے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم نیچر کے ساتھ جب ٹیمپر کر رہے ہیں تو وی گیٹ دا فل انفارمیشن بیفور وی گو ان ٹو دس ڈائریکشن. ایک سولوشن تو وہ ہے بالکل, کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نومبر, اس سال کا نومبر ہماری پاکستان کی ہسٹری کا ڈرائیسٹ نومبر تھا. کہیں پہ بھی بارش نہیں ہوئی یہاں پر, پورا نومبر گزر گیا ہے. حالانکہ نومبر کے پہلے ہفتے میں بارش ہو جایا کرتی تھی اور وہ پھر بٹھا بھی دیتی ہے اس پولوشن لیول کو. پھر ایک ایئر انورژن کا بھی ایشو آیا ہوا, یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. یہ ایشوز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں کہ آپ کی بارشیں شفٹ ہو گئی ہیں اور ایک سردی کی ایک ایسی لیئر آتی ہے جو کہ ٹریپ کر دیتی ہے آپ کی پولوشن کو سٹی کے اوپر. آرٹیفیشیل رین ساؤنڈز لائک اے گڈ سولوشن, لیکن اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور باقی ممالک کے ایکسپیرینسز سے سیکھ کے انشاءاللہ اس کو اگلے سال اس کی اپلائی کریں گے. السلام علیکم سر, عمار احمد فرام اردو پوائنٹ. سر فرسٹ آف آل تھینک یو فار بینگ ہیئر. سر میرا سوال ہے, پینڈیمک میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان ایوری فریگمنٹ آف دا سوسائٹی جابس دے ہیو بین منیمائز. سر آبویسلی گرین انیشیٹیوز دے آر ویری بینیفیشیل فار کلائمیٹ. سر آپ اس پہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کنسٹرکشن آف نیشنل پارکس, پلانٹیشن آف ٹریز یا ایون بلین ٹری ہنی پروجیکٹ, سر یہ امپلائمنٹ سیکٹر میں کیسے بینیفٹ کر سکے ہیں عام پاکستانی کے لیے جو پینڈیمک میں جاب اپرچونیٹیز مشکل سے ڈھونڈ پا رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے, کیونکہ پینڈیمک میں جب یہ پینڈیمک آیا تو ایوری تھنگ گاٹ لاک ڈاؤن. 2 ایشوز ہوئے, ایک تو لاک ڈاؤن ہو گیا. لاک ڈاؤن کے ساتھ یہ ہوا کہ جو اربن ایریاز میں لوگ تھے وہ رورل ایریاز میں جانا شروع ہو گئے واپس. تو ایک شفٹنگ ہوئی فرام اربن ٹو رورل, جو کہ ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے بھی چیلنج تھا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تو بڑی کوشش کی کہ لاک ڈاؤن منیمائز رہیں, اور وہ ہم مائکرو لاک ڈاؤن کے اوپر گئے, لیکن پھر بھی جہاں جہاں بند ہوا لوگوں کی نوکریاں متاثر ہوئیں. تو اس زمانے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی کہ جی ایک کرائسس تو ہے, لیکن ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. تو وائی ناٹ وی ٹرائی ٹو سی دی اپرچونٹی ان دس, اور ہم ایک گرین اسٹیمولس لانچ کریں. اس کی موٹیویشن تھی یہ کہ امریکہ میں ایک بار ڈپریشن آ گیا تھا 1930s میں. تو وہاں کے جو پرائم منسٹر تھے اس وقت, انہوں نے پریزیڈنٹ جو تھے ان کے, انہوں نے اس ڈپریشن کے اندر یہ کیا کہ انہوں نے نیچر جابس کریٹ کرنی شروع کر دی, اور ینگ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ نیچر کے پاس چلے جائیں. جابس بھی کریٹ ہو گئیں, وہ ڈپریشن سے باہر بھی آ گیا اور نیچر بھی پروٹیکٹ ہو گیا. تو ہم نے بھی ایک گرین اسٹیمولس لانچ کیا, اور اچھی بات یہ تھی کہ ہمیں اس کے لیے فوراً پیسہ مل گیا. $120 ملین ہمیں ورلڈ بینک نے اس کے لیے دیے, اینڈ پاکستان ایکچولی واز دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں پر یہ کیا گیا. اور یہ ابھی COP26 پہ ان کے 2 وائس پریزیڈنٹس آئے ورلڈ بینک کے, اور ایک وائس پریزیڈنٹ اگلے ہفتے پاکستان بھی آ رہے ہیں. انہوں نے یہ برملا بات کی کہ جی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ جی نیچر پازیٹیو ریکوری ہونی چاہیے. کسی ملک نے نیچر کے اندر انویسٹ نہیں کیا سوائے پاکستان کے. ہم نے یہ جو پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو لانچ کیا اپنے 10 بلین ٹری سونامی کے اندر, تو وہ $120 ملین کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اب بن چکے ہیں. وہ تمام کے تمام پروجیکٹس ہمارے اس گرین ویژن کے ساتھ لنکڈ ہیں, لیکن ان کا فوکس یہ ہے کہ اس گرین ویژن میں سے جابس کیسے نکالنی ہیں. تو اگر آپ نے فارسٹ کی بات کرنی ہے تو فارسٹ واچرز, فارسٹ فائر کے واچرز, فارسٹ کے جو نگہبان ہیں وہ ہوں گے اس کے اندر. آپ کی نرسری کے اونرز ہیں ان کو جابس دی جائیں گی. پروٹیکٹڈ ایریاز میں ایک نیشنل پارک سروس بنے گی جس میں جابس ملیں گی. الیکٹرک وہیکلس کے اوپر ہم الیکٹرک وہیکلس کے ٹریگر کرنے کے لیے ینگ لوگوں کو وہ دیں گے 3 ویلرز سواپیبل بیٹریز کے ساتھ, تاکہ وہ استعمال کر سکیں. یہ تمام ایک ایکٹیویٹی ہوگی جو کہ جابس کریٹ کرے گی, اور یہ انشاءاللہ 15 دسمبر تک لانچ ہو رہا ہے. اور لانچ کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائیں گے, اور وہ ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ بھی اس کے لیے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اٹ ول بی اے ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹ. عبدالقادر ARY نیوز سے. میں کچھ تھوڑا پولیٹیکل ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں. COP26 بہت زبردست کانفرنس رہی, آپ نے پاکستان کا نام بڑا روشن کیا, لیکن تھوڑا سا اس میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ
آپ کی جب آپ پاکستان آئے تو تھوڑی لیگ پولنگ کرنے کی کوشش ہوئی, آلدو کہ پرائم منسٹر نے آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا, فیڈرل کیبنٹ میں آپ کا نام لے کے کہا کہ آپ نے زبردست کام کیا. یہ جو وزراء کا تھوڑا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد آپ سے ایسے ون آن ون انٹریکشن کا موقع نہیں ملا, تھوڑا کلیئر کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا معاملہ ہوا تھا, کیوں یہ سارا اتنا اچھا ماحول چل رہا تھا اور یہ تھوڑا سا اسے ڈریگ کرنے کی کوشش کی گئی, اف یو وانٹ ٹو آنسر. نہیں بالکل آئی کین آنسر. اور یہ اس میں ہوتا یہ کہ جب آپ کی پرفارمنس اچھی ہو رہی تھی, لیگ پولنگ از پارٹ آف دا گیم, تو وہ اس میں ہوئی ہے. لیکن میں اس میں کلیریفائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ غلط فہمیاں لوگوں کو کریٹ ہو گئیں یا کریٹ خود ہی کی گئیں ان میں. تو اس میں پہلا غلط فہمی تھی کہ جی میری اور ایم او ایس کی آپس میں شاید کوئی لڑائی ہو گئی ہے, تو اس پہ ہم نے ایک جوائنٹ کلیریفیکیشن اسٹیٹمنٹ جاری کی آفیشیل کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو وہ تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی ریسٹڈ. سیکنڈ یہ بات کی گئی جی کہ وہاں پہ گورنمنٹ کا بہت پیسہ ضائع ہو گیا. اس میں کلیریفائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیلیگیشن کا سائز کیا تھا. ہمارے 8 بندے گئے تھے جو کہ آفیشیل ڈیلیگیشن میں تھے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. کل ہم نے ایک جاری بھی کیا, میں نے کہا یار باقی ملکوں کا بھی پتہ کرو کہ لوگ تو وہاں پہ 40,000 آئے ہوئے تھے. پتہ یہ لگا کہ انڈیا سے 135 گئے تھے, ہمارے 8 گئے تھے, بنگلہ دیش سے 222 گئے تھے, کینیا سے 140 گئے تھے. یہ ان کے آفیشیل ڈیلیگیٹس تھے اور ہمارے 8 تھے صرف. اب لوگوں نے کہا جی نہیں جی پیسہ بہت ضائع ہوا وہاں پہ, ان 8 بندوں پہ بہت پیسہ ضائع ہوا ہے گورنمنٹ کا. اس پہ میں کلیریفائی کر دوں کہ گورنمنٹ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگا. یہ ڈونرز کا, ہمارے پارٹنرز کا جو پیسہ ہے وہ اس پہ, کیونکہ انہوں نے آفر کیا کہ جی ہم اس میں آپ کی فائنینسنگ کرنا چاہتی ہے, آپ کا گرین ویژن زبردست ہے, ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سپورٹ کر کے. تو ہم نے اس کی اجازت لی اور ان کا پیسہ استعمال ہوا. اچھا جب یہ کلیریفائی کیا تو پھر تیسرا ایک ایشو آ گیا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے وہ گلیشیئرز کا پیسہ تھا, کمیونٹیز کا پیسہ تھا, وہ اٹھا کے آپ نے ڈونر سے لے کے وہ ڈونرز کا پیسہ یہاں لگا دیا. اس کی کلیریفیکیشن آج آ جائے گی یو این کی طرف سے, جس میں انہوں نے کلیئرلی بتا دیں گے کہ کمیونٹیز کے پیسے کو نہیں ہم چھیڑتے اس چیز کے لیے. یہ ان کا ٹریول ہیڈ ہوتا ہے تمام ڈونرز کا, اس کے اندر سے انہوں نے یہ پیسہ لگایا گیا. چلیں یہ بھی ریسٹ ہو گیا. پھر چوتھا اور آخری وہ تھا جی کہ رشتہ دار چلے گئے ساتھ, مطلب وہاں پہ جا کے رشتہ داروں کو گورنمنٹ کے پیسے پہ لے جایا گیا اور گورنمنٹ کی عیاشیاں کی گئیں وہاں پہ. اس میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ وہاں پر رشتہ دار ضرور گئے ہوئے تھے, میری اپنی وائف ساتھ گئی ہوئی تھی, اس کا ٹکٹ میں نے خود دیا تھا اور گورنمنٹ کا نہ ڈونر کا پیسہ اس چیز پہ لگا تھا. تو یہ تمام چیزیں کلیریفائی ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھنا ہے اینڈ میں یہ کہ آپ جب وہاں پہ گئے تو آپ کی پرفارمنس کیا تھی. لیکن میڈیا آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت پازیٹیو فورس ہے, اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملک کے لیے تو ایکسٹریملی پازیٹیو. میں تو ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو گرین انیشیٹو ہے یہ ایک ہمیں اس کا پولیٹیکل ڈویڈنڈ ملا ہے, اور ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, کہ ہم نے جب بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ کیا کے پی کے اندر, اس کی وجہ سے ہمارا یوتھ لنک ہو جاتا تھا پروجیکٹ کے ساتھ. تو یہ بڑے لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں. میں ان کو کلیئرلی بتاتا تھا کہ جب ہم بلین ٹری کی بات کرتے تھے تو یوتھ کراچی میں بھی, یوتھ سوابی میں بھی اور یوتھ کوئٹہ میں بھی اس کے ساتھ لنک ہوتا تھا. اور جب یوتھ لنک ہوتا تھا تو آپ کو ایک پولیٹیکل مائلیج اس کی مل رہی ہوتی تھی اس چیز کی, اور وہ پولیٹیکل مائلیج آپ نے کیش کی 2018 کے الیکشن کے اندر بائی بینگ گرین. تو یہ ایک پازیٹیو اس کی چیز ہے. لیکن اس میں ایک نیگیٹو بھی ہے کہ کیچڑ اچھالنا بڑا آسان ہے. کوئی بھی بندہ بیٹھ کے ویلاگ کر دیتا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹویٹ مار دیتا ہے, پھر اس کو جب, اور وہ اس کی ایپیٹائٹ بہت ہے سوشل میڈیا میں کہ غلط چیز جو وہ لے کے وہ ایسا بھاگتا ہے سوشل میڈیا کے, جب تک آپ کلیئر کرتے ہیں وہ بہت آگے تک جا چکی ہوتی ہے بات. لیکن اس میں کوئی ایسی سچائی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اور اینڈ میں انشاءاللہ دیکھیں آپ محنت کریں, نیک نیتی کے ساتھ کریں اور پرفارمنس دکھائیں, تو ان دی اینڈ دیٹ آلویز پریویلز. السلام علیکم سر, مائی سیلف ہینا چودھری اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. بینگ این انوائرمنٹلسٹ, میرے 2-3 سوالات ہیں آپ سے. ایک تو میری کلیگ نے آپ سے سوال پوچھا اسموگ کے بارے میں. بینگ این انوائرمنٹلسٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیر از اے لیک آف کوآرڈینیشن امنگ دا ڈپارٹمنٹس. وہ کیوں؟ ایپا, انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی, منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ میٹ ڈپارٹمنٹ. میں یہ بات اس لیے پروف کے ساتھ کہہ رہی ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی منسٹری کو یہ بات مطلب یو پیپل ہیو دس انفارمیشن اور ناٹ. اسموگ کے ایشو پر ایک سب سے بڑی ریزن فصلوں کا جلنا ہے. مطلب اس کا ٹائملی ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں پہ فصلوں کو جلایا جا رہا ہے. GIS, جیوگرافک انفارمیشن سسٹم اینڈ GPS کے تھرو وہاں پر ریڈیلی اویلیبل, یعنی میرے جیسا اور آپ جیسے بہت سارے لوگ جو کہ دیکھ سکتے ہیں اس سافٹ ویئر میں کہ کہاں پر آگ لگی ہے, کون سے ایریا میں, اس کا لیٹ لانگ کیا ہے, 6 سے 12 گھنٹے کے دوران لگی ہے یا 2 سے 3 گھنٹے کے دوران لگی ہے. یہ ڈیٹا ریڈیلی اویلیبل ہے آن نیٹ. میٹ ڈپارٹمنٹ آپ لوگ کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن مسئلہ صرف یہی ہے,
مطلب اگر وہ ہم یوز کرنا شروع کر دیں تو ایک ایشو تو ہمارا سالو ہو جائے گا. یہاں بیٹھے کوئی بھی اس کو ہیڈ کر سکتا ہے, اور آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ کال کر سکتے ہیں کہ بھائی اس لیٹ لانگ والے ایریا میں آگ لگی ہے, آپ جا کر چیک اینڈ بیلنس کریں یا فائن کریں یا اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دیر از لیک آف کوآرڈینیشن امنگ دا ڈپارٹمنٹس. بہت سارا کام ہو رہا ہے, سائنٹیفکلی مینیج کیا جا رہا ہے چیزوں کو, لیکن وہ کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہا. انڈیویجولی ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے. تو سب سے پہلے اس سوال کو ایڈریس کرتے ہیں. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت ٹیکنالوجی جو ہے وہ دیٹ کین بی اے سولوشن ٹو دس پرابلم. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بالکل ابھی اس کو پائلٹ کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر, میں خود دیکھ کے آیا ہوں. انہوں نے کیونکہ وہاں پر اسموگ کو ایک کلیمٹی ڈکلیئر کیا ہے. کلیمٹی ڈکلیئر کرنے کی وجہ سے اٹ ہیز گون ٹو دی PDMA, دا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. ان کے اگر آپ لاہور میں آپ کا جانے کا ہو, میں گیا ہوا تھا پچھلے ہفتے, تو ان کا ایک پورا سسٹم ہے وہاں پہ جہاں پر وہ یہی چیز مانیٹر کر رہے ہیں اب تھرو سیٹلائٹ کہ کہاں پر آگ لگی. تو پرابلم ہے کہ وہ تو ایک دن کا لیگ ہے, وہ ریئل ٹائم ان کو, کیونکہ ریئل ٹائم از آئی تھنک ایکسپینسو ٹو گیٹ دیٹ انفارمیشن. ریئل ٹائم وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی بندہ کال کر سکتا ہے, جب وہ کال کرے گا تو ان کے پاس کال سینٹر ہے, وہ فوراً واپس اس ڈسٹرکٹ کے DC کو کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے اس کو فائن کریں یا جو بھی کرنا ہے. جو سیٹلائٹ کے ذریعے تھوڑا سا اس میں لیگ ان کو آ رہا ہے کہ وہ شاید ایک دن کا لیگ ہوتا ہے کہ اگلے دن ان کو ڈیٹا ملتا ہے کہ یہاں پہ آگ لگی تھی. تو بٹ آئی تھنک اس کا بھی سولوشن ہے. بٹ آئی ایگری ود یو کہ ٹیکنالوجی ہیز ٹو بی یوٹیلائزڈ فار دس پرپز, اور ٹیکنالوجی اس وقت موجود ہے. کل رات کو میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا ایک انٹرسٹنگ, مجھے ایک رات کو ہمارے کولمبیا یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں, شی ہیڈز دا ارتھ انسٹیٹیوٹ اوور دیئر, تو ان کا تھا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. تو شی کالڈ می اپ لاسٹ نائٹ. تو وہ انہوں نے ایک سولوشن ڈھونڈا ہے. وہ انہوں نے ان کے پاس ایک مشین ہے وچ کیپچرز کاربن. تو ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو آپ لگائیں, وہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کیپچر کر لیتی ہے. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم کیپچر کر کے ہوا سے, دوسری طرف ہمارے پاس ایک یہ بھی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ہائیڈروجن کو پانی سے کیپچر کر سکتے ہیں. پانی میں سے ہائیڈروجن نکالی, ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکالی, اور دونوں کو مل کے وہ کہتے ہیں ہم نے سنتھیٹک گیسولین بنا لی ہے. یعنی کہ ایک ایسا تیل جو کہ زمین سے نہیں نکل رہا, اور یہ ایک سنتھیٹک ہے, اور وہ دے وانٹ ٹو ڈو اے پائلٹ ان پاکستان. تو میں نے تو ان کو ویلکم کیا ہے اور ان سے کہا کہ جی آپ آگے یہ کریں, بالکل ہم تیار ہیں اس چیز کے لیے. بٹ آئی واز اسٹانشڈ کہ ٹیکنالوجی کس حد تک جا چکی ہے کہ آپ کی جو گاڑی میں تیل ڈال رہا ہے وہ ہوا سے اور پانی سے نکل رہا ہے. سر ایک اور بڑا اہم سوال ہے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ, جس کو انٹرنیشنلی بہت زیادہ پذیرائی ملی, اور کریڈٹ گوز ٹو یور منسٹری اینڈ کریڈٹ گوز ٹو PM عمران خان ڈیفینیٹلی, اور گرین ڈپلومیسی سکسیزفل رہی. اسی سے ریلیٹڈ میرا یہ سوال ہے کہ 60% رینج لینڈ ہے پاکستان میں دیٹ از انکلٹیویٹڈ. تو وائی ڈونٹ وی انکلوڈ دوز انکلٹیویٹڈ لینڈز اور رینج لینڈز ان ریہیبلیٹیشن, جیسے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے انڈر ہم اس کو لے لیں؟ بالکل رینج لینڈ کا دیکھیں, مجھے یاد ہے ایک بار میں نے ایک سلائڈ پرائم منسٹر کو یہی دکھائی تھی. میں نے انہوں نے پوچھا تھا کہ پوٹینشیل کیا ہے پاکستان کا, تو میں نے کہا جی پوٹینشیل یہ ہے کہ 60% ہمارا رینج لینڈ پڑا ہوا ہے وچ از کنڈیوسو ٹو فارسٹ, ایگرو فارسٹری. تو وہ ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اس کو. تو وہ یہ پاکستان کا پوٹینشیل بالکل ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ رینج لینڈس کا اپنا بھی ایک پرپز ہوتا ہے. وہ پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے رینج اینیملز ہیں ان کی گریزنگ کے لیے وہ ہوتا ہے. جب آپ فارسٹ لگاتے ہیں تو پھر وہ کام اس میں نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں 60% نہ کریں آپ, اس میں 10% تک کر لیں. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا ہوا ہے. یہاں پر پانی ہے, یہاں پر موسم ہے, یہاں پر رینج لینڈز ہیں, اور پھر بھی ہم یہاں پر ڈیفارسٹیشن کریں اور درختوں کو کاٹیں اور درخت نہ لگائیں, تو آئی تھنک اٹس اے کرمنل تھنگ, اور یہ ایک کفران نعمت بھی ہے. تو ہم تو انشاءاللہ کر رہے ہیں, اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ اس میں سے ہم میکسیمم رینج لینڈ جو کہ کنورٹیبل ہے نیچرل فارسٹ ایریاز اس کو کنورٹ کریں. آخری سوال آپ سے, جب لاسٹ ٹائم کووڈ کا ٹائم تھا اور اسموگ کی بات ہوئی, کیونکہ 2016 کے بعد سے یہ ایشو نے ہائپ کریٹ کیا اسموگ, جس نے افیکٹ کرنا شروع کیے, ایکسیڈنٹس کی ریشو بڑھی لاہور, فیصل آباد, قصور ایریاز میں. مجھے آپ سے پوچھنا یہ فار دا جنرل اویئرنیس, میری اپنی سمجھ کے لیے بھی اور لوگوں کی سمجھ کے لیے بھی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اور وہاں پر نیشنل لیول پہ بھی اعتراض کیا گیا کہ کووڈ اور اسموگ کا کیا ریلیشن ہے. تب یہ کہا گیا تھا لاسٹ ایئر جب کووڈ بھی اپنے عروج پر تھا کہ اسموگ بڑھے گی تو کووڈ بھی بڑھے گا. تو بھی یہ سوال تھوڑا سا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے, بٹ جسٹ فار دی اویئرنیس اور ایجوکیشنل پرپز کہ یہ کووڈ اور اسموگ کا کیا ریلیشن؟ کووڈ اور اسموگ کا ریلیشن شپ یہ ہے جی کہ ایک تو یہ کہ جب کووڈ کے ریئیکشن میں ہم اپنی اکانومی کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں, لاک ڈاؤنز لگاتے ہیں, تو اس سے تو اسموگ کم ہوتی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ ایک ریلیشن شپ اس میں ہے کہ جی ایئر پولوشن کا اور
انفیکشیس ڈیزیزز کا آپس میں تعلق ہے کہ آپ جب ایئر پولوشن کو جہاں پہ بڑھتا ہے جس جگہ پہ بڑھا ہوا ہے وہاں پر انفیکشن بھی بڑھتی ہے. تو یہ دیر از اے لنک ان دیٹ بیکاز آپ ابھی بھی اگر آپ کووڈ نہ بھی ہو تو آپ ایئر پولوشن جہاں پہ بڑھا ہوا ہے وہاں جائیں گے تو آپ کو کھانسی لگ جائے گی, آپ کو الرجی ہو جائے گی. تو یہ پھر یہ لنکیج بنتا ہے کہ اٹ ایکٹس ایز اے ٹریگر فار کووڈ آلسو. سر تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم ٹو ٹاک آن دس ایشو. سر میرا تعلق جو ہے میرا نام زیاد علی شاہ فرام نیا پاکستان. تعلق جو ہے میرا خیبر پختونخوا سے ہے. سر جہاں بھی میں گھوما ہوں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بلین ٹریز سونامی کا جو پروجیکٹ ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور جتنی پذیرائی اس کو کے میں ملی ہے وہ کسی بھی جگہ میں نہیں ملی ہے. اور آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دس پروجیکٹ. بہت اچھا پروجیکٹ ہے کیونکہ جہاں بھی جاتے ہیں میں خود اپنے جب اپنے ضلع میں ڈی سی سے اکثر ملتا ہوں تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتنے سارے بچے آتے ہیں جو اس طرح اس میں حصہ لیتے ہیں تو بڑی ایک اچھی ایک وہاں پہ ماحول بن جاتی ہے. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ جو دو اور بڑے ایشوز ہیں وہ یہ کہ ایک تو کوئلے سے یہاں پہ بجلی بن جاتی ہے بلوچستان میں کوئٹہ میں. اس کے ساتھ ساتھ سر جو فصلیں اگائی جاتی ہے جب وہ کاٹی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ان کو آگ لگائی جاتی ہے سر تو ماحولیاتی ایک آلودگی بن جاتی ہے. سر ابھی آپ نے K2 کی بات کی وہاں پہ جو گلیشیئرز ہے وہ پگھلتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو زیادہ تر پانی ہے پاکستان کا تو وہ وہاں سے فلفل ہو جاتا ہے. تو سر یہ ایک ایشو یہ ہے کہ وہ اگر یہ ایک ماحولیاتی آلودگی جو پیدا ہوگی تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پانی تو گندہ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کم بھی ہوگی. جو آپ نے بات کی کہ سیونگ جو ہماری ہے پاکستان میں تو وہ 9% ہے تقریباً. تو سر یہ ہم کس طرح اس کو فلفل کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح ہم یہ کوئلے کو اگر اس سے بجلی جو بنتی ہے اگر اس کو ہم کوئلے سے تھوڑا سا اس میں ہم کمی لائے تو میرا جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہماری جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں بہتری آئے گی. بالکل آپ نے پہلے تو بڑا شکریہ آپ کا کہ کے پی سے آپ نے بلین ٹری سونامی کی بات کی. اور کے پی واقعی کے پی کے جو لوگ ہیں ان کا ایک بیہیویئر چینج ہو گیا تھا اور انہوں نے درخت کو جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس کو درخت کو سمجھتے تھے کہ اس کو کاٹنا ہے ہم نے. لیکن جب ختم ہوئی تو وہ درخت کو بچانے کے لیے بچے کے پی کے اسکول کے بچے اور جو لوگ ہیں وہاں پہ خواتین وہاں کی اسپیشلی رورل ایریاز کی انہوں نے یہ جھنڈا اٹھا لیا کہ ہم نے یہ درخت بچانے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی کامیابی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اس وقت کے ایک بیہیویئر چینج ہوا وہاں پر. اور پھر یہ اس کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی. جو کے پی کا ایک پروجیکٹ تھا وہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن گیا بلین ٹری سونامی کے نام سے. آپ نے بات کی کوئلے کی بجلی بنانے کی تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ کی, بڑی بولڈ اناؤنسمنٹ تھی کہ پاکستان امپورٹڈ کوئلے پہ اس کے بعد بجلی نہیں بنائے گا. پچھلی حکومت نے یہ کیا تھا کہ یہاں پر ایک تو یہ نا کہ اپنا کوئلہ آپ جلائیں, ایک یہ کہ آپ انڈونیشیا اور ملیشیا سے کوئلہ لا کر اور اس کو پاکستان کے اس ایریا میں لگائیں جہاں پر ایگریکلچر آپ کا بیسٹ ایگریکلچر ہوتا ہے, یعنی کہ ساہیوال کول پلانٹ. وہ ایک ڈیزاسٹر تھا, میں سمجھتا ہوں ایک کرمنل ایکٹیویٹی تھی کہ آپ نے ایک پاکستان کے مین ایگریکلچر زون کے اندر ملیشیا سے کوئلہ لے کر آ رہے ہیں اور جلا اس کو آپ وہاں پہ رہے ہیں. آج اس کے آپ اثرات دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی ہے, وہاں پر ایئر پولوشن ہو گئی ہے ساہیوال میں جو کہ جس کا سنا ہی نہیں تھا کسی نے اس سے پہلے. تو پرائم منسٹر عمران خان نے دو باتیں کی. انہوں نے کہا جی ایک تو ہم 60% اپنی انرجی کو کلین انرجی کریں گے جو کہ ہائیڈرو پہ بیسڈ ہوگی, سولر اور ونڈ پہ ہوگی, اور کوئلے کے اوپر ہم ایک یہ کہ ہم امپورٹڈ کول کا کوئی پروجیکٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم نے 2400 میگا واٹ سائنڈ پروجیکٹ سے ان کو بند کیا. ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں کرنے, اور پھر ہم نے یہ سی پیک کے انڈر تھے تو چائنا سے بات کر کے اس کی جگہ 3700 میگا واٹس ہائیڈرو کے پروجیکٹس شروع کیے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی جو پاکستان کا اپنا کوئلہ ہے اس کے اوپر ہم کول گیسیفیکیشن کی طرف جائیں گے, یعنی کہ اس کوئلے کو اگر استعمال کر کے گیس بنا کے اس سے بجلی پیدا کی جائے تو اس میں بہت کم آلودگی ہوتی ہے اور وہ دنیا میں ٹیکنالوجی موجود ہے اور پاکستان اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی یہ کل ہمیں اس کی کنفرمیشن ملی ہے کہ دنیا میں ایک انرجی ٹرانزیشن میکنزم بنا, یہ بھی COP26 پہ سائن ہوا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کو ہیڈ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے جو کچھ کوئلے کے پلانٹس لگ چکے ہیں تو ان کو کیسے بند کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرانزیشن میکنزم بنایا ہے جی کہ اگر آپ کے چلتے ہوئے پلانٹس ہیں تو ADB آ کے وہ پروجیکٹ آپ سے خرید لے گا اور اس کی جگہ میگا واٹ ٹو میگا واٹ آپ کو رینیوبل انرجی لگا کے دے گا. یعنی کہ کوئلے کا پلانٹ ADB خریدے گا, آپ کے اوپر اس کی کوئی فائنینشیل وہ نہیں ہوگی آبلیگیشن,
اس کی جو پیمنٹس کرنی ہے وہ خود کرے گا, اور اس کی جگہ آپ کو وہ ایک میگا واٹ کوئلے کی جگہ 1 میگا واٹ کلین انرجی کا پروجیکٹ لگا کے دے گا. یہ بہت ہی ٹرانسفارمیشنل ایک میکینزم ہے جو کہ انہوں نے بڑا بولڈ میکینزم ہے جو کہ اناؤنس کیا. پاکستان از ون آف دا 3 کنٹریز along with فلپینس اینڈ انڈونیشیا جنہوں نے اس کے لیے سائن اپ کیا ہے. انہوں نے کل مجھے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ نے خط لکھ کے کہا ہے کہ جی ہم نے اس کی فیزیبلٹی کے لیے فنڈز اپنے گرانٹ فنڈز اپروو کر دی ہیں, اور آپ انشاءاللہ اس کو جنوری سے ہماری وہ فیزیبلٹی سٹارٹ ہوگی. 3 مہینے بعد ہم آپ کو بتا دیں گے ہم آپ کے کون کون سے پلانٹس اس میں کر سکتے ہیں. دس از اگین این ایگزامپل کہ جب آپ دنیا کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں چلے گئے باہر. COP26 پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ انگیجمنٹس کرتے ہیں. ہماری 50 سے زیادہ ایسی میٹنگز ہوئیں جو کہ اب پروڈکٹیوٹی ان کا رزلٹس آ رہے ہیں. یہ ADB از ون ایگزامپل. جرمنی کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا, اس میں انہوں نے 150 ملین یورو پاکستان کو گرانٹ فنڈ دیا ہے فار انویسٹنگ ان نیچر. UK کے ساتھ ہمارا وہاں پر سائن ہوا جس میں 50 ملین پاؤنڈ وہ دے رہے ہیں اگین گرانٹ فنڈ فار نیچر انویسٹمنٹ. US گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میتھن کے اوپر پلیج کے اوپر بات ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا دیا ہے ہمارا پاکستان کا. جب آپ پازیٹیولی جا کے انگیج کرتے ہیں اور آپ کے پاس ایک اچھی سٹوری ہو باہر لے جانے کے لیے, تو میرا خیال میں یہ فنڈز آپ لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا, اور وہ فنڈز آپ کو ملتے ہیں اور آپ کے ویژن کو اسسٹ کرتے ہیں. السلام علیکم منسٹر صاحب. ملیہ ہاشمی. منسٹر صاحب میری ایک تو یہی کویشچن تھا, آپ نے اس کو آلریڈی آنسر کر دیا. دوسرا یہ تھا کہ آپ نے ایک دفعہ میرے پروگرام میں بات کی تھی کہ شاید ہمارے قرضوں میں بھی کچھ معافی کا کوئی میکانزم بن سکتا ہے if we keep performing well on this front. تو اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے انشاءاللہ, کیونکہ 2 ہی چیزیں آج کل بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں, ایک تو قرضوں کے اعتبار سے, اور دوسرا گیسولین والی آپ نے بڑی اچھی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم ڈپینڈنٹ ہی نہ رہیں کسی قسم کے اور تیل پہ. اللہ کرے کہ اتنی اس میں ڈیولپمنٹ ہو جائے انشاءاللہ کہ ہم دنیا میں جو بھی ہو اس کے اتار چڑھاؤ سے ہم پہ امپیکٹ آنا جو ہے وہ کم ہو جائے. تو یہ اس حوالے سے اگر آپ کچھ دیکھیں, میرا اس چیز میں ایمان ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا بلین ٹری سونامی اور پھر 10 بلین ٹری سونامی, یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا. صدقہ جاریہ بھی ہے, ہمارا دین بھی ہمیں حکم کرتا ہے کہ ہم یہ نیچر میں انویسٹ کریں, کیونکہ یہ ایک ایسی اچھائی ہے جو کہ انسان جب چلا جاتا ہے تو تب بھی آپ کو پے بیک کرتی ہے. اور میرا ایمان یہ تھا کہ ہم نے جو بھی پیسہ اس میں لگایا ہمیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور واپس آئے گا, اینڈ وی آر ویری کلوز ٹو دیٹ. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارا کچھ ڈونرز کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ایک تو ہمیں اس میں بہت سارے گرانٹ پیسے بھی ملے ہیں. جرمنی نے ابھی $12 ملین KP کے بلین ٹری سونامی کو مزید بڑھانے کے لیے دیا ہے, وہ گرانٹ کا پیسہ ہے. یہ باقی جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی گرانٹ فنڈنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیچر پرفارمنس بانڈ پہ کام کر رہے ہیں. وہ نیچر پرفارمنس بانڈ اگین پاکستان اس کو پائلٹ کر رہا ہے, اور میری بڑی زبردست میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پر ود ورلڈ بینک, ود IMF, ود UNDP. وہ کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ پاکستان اگر نیچر میں انویسٹ کر رہا ہے, ایک سائڈ پہ ہم نیچر میں انویسٹ کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ ہمیں قرضہ بھی لینا پڑتا ہے بیکاز آف نمبر آف ریزنس, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, لیکن ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ قرضہ لیتے ہیں تو ہم اس قرضے کی یا تو آپ کو ڈیٹ معاف کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کے اوپر جو قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کو معاف کر سکتے ہیں, بٹ وی لنک اٹ کہ جی آپ نے جو ہم پیسہ معاف کریں گے آپ نے نیچر میں ہی لگانا ہے. وی آر ویری کلوز ٹو دیٹ, اور انشاءاللہ پاکستان یہ کر لے گا. اور مجھے یقین ہے کہ جو عمران خان نے درختوں پہ پیسہ لگایا ہے وہ درخت وہ پیسہ پاکستان کو واپس کریں گے. ملک صاحب, if I can also ask a question. آپ نے ہمیں کافی بتایا about the protective areas کی initiatives کے اوپر جو آپ کام کیا ہے. I'd like to ask کہ ایک تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ how are you planning to preserve the endangered species, and secondly کس percentage تک یہ projects آپ کی complete ہوئی ہیں. For example, we know that climate change is a long process, right? But how much do you expect, for example, you mentioned mangroves کہ اس کی protection پر کام کر رہے ہیں. How much do you expect to achieve by the end of your government in terms of percentage? And secondly, you also mentioned just now about the tsunami trees. Can you actually tell us how many trees? I mean, do you have any estimate کہ how many trees have been planted so far? جی بالکل, میں پہلے آپ کو سونامی ٹریز کے متعلق تو بتا دوں کہ ہمارا اس گورنمنٹ میں KP کا جو تھا وہ 1 بلین کا تھا, اور 1.5 بلین اب ہم اس گورنمنٹ میں کر چکے ہیں, تو 2.5 بلین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سونامی ٹریز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہیں. دے آر سرٹیفائڈ اینڈ ویریفائڈ بائی اے تھرڈ پارٹی. KP والے جو تھے وہ WWF نے کیے تھے, اور اب ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا رہے ہیں فرام IUCN, WWF اینڈ FAO, تینوں کمبائنڈ.
ان کا ایک کنسورشیم ہے جو کہ کر رہا ہے اور وہ بھی انڈیپینڈنٹلی اس کو فائنانس بھی کیا گیا, تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہمیں مل رہی ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ہمارا مینگرووز کے اوپر, پاکستان از دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں پہ مینگرووز بڑھ رہے ہیں. مینگرووز جو ہیں یہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے پاکستان کا, ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے. ابھی ہم نے ایک بلو کاربن اسٹڈی کی ایکسرسائز کروائی جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پہ, جو کہ پاکستان نے ہوسٹ کیا اس بار. اس پہ ہم نے جو بلو کاربن کی اسٹڈی کروائی اس میں ورلڈ بینک نے یہ اسیسمنٹ کی ہے کہ ہمارے جو مینگروو لگے ہوئے ہیں اس وقت تقریباً ان کی ویلیو $2.5 ارب کی ہے. اب یہ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو کیسے مونیٹائز کیا جائے, تو اس کے لیے ہم ایک بلو بانڈ ایشو کرنے کا سوچ رہے ہیں جس کے ذریعے یہ ہوگا کہ آپ اپنے اس کو مونیٹائز کر سکیں گے. آپ نے اینیملز کی بات کی, جب آپ ہیبیٹاٹس کو بچاتے ہیں تو اینیملز آٹومیٹکلی اس کے اندر بچتے ہیں, اور پھر اس میں اور بڑے طریقے ہیں. ہمارا ٹرافی ہنٹنگ کا بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں ہم کمیونٹیز کو انوالو کرتے ہیں. ایک کنٹرولڈ ہنٹنگ رجیم ہوتی ہے اور جو بھی آکشن ہوتا ہے مارخورس کا, اور جو بھی پیسہ آتا ہے وہ کمیونٹیز کے پاس چلا جاتا ہے, پھر وہ کمیونٹیز خود بچاتی ہیں اس کو. یہ کامیاب رہا ہے ہمارا مارخور میں, جو کہ ہمارے بڑھ چکے ہیں پاکستان میں. جو ایک پچھلا کوشچن کیا گیا تھا اباؤٹ نیچر بانڈز, اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم لنک کر دیں گے اپنی فائنینشیل اسٹریمز کو ود نیچر پروٹیکشن, تو پھر یہ پاکستان میں سسٹین کر جائے گا. پھر کوئی بھی حکومت آئے گی, کوئی بھی پارٹی آئے گی, وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے اس ڈائریکشن سے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ڈائریکشن کو ایسا سیٹ کریں عمران خان کے نیچے کہ یہ پاکستان کی ڈائریکشن ہمیشہ کے لیے بن جائے. Can you also tell us a little bit about your exact commitments آپ نے کی ہیں COP26 میں؟ COP26 پہ جو ہماری دیکھیں, ایک تو کمٹمنٹ ہماری کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان ایز اے ڈیولپنگ کنٹری, یہ مسئلہ بنایا ڈیولپ ممالک نے, اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ تو اس کو برداشت کر رہی ہیں, ان کی سمجھ لیں جو عیاشیاں ہیں اس کو برداشت ہم کر رہے ہیں. تو ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی, لیکن وہ اس کو ایک کنٹریبیوشن کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے دکھا دیا ہے دنیا کو کہ ہم نے ایک 2016 میں اپنا ایک ایمیشنز کا پاتھ دیا تھا. 2020 میں ہم نے دکھایا جی کہ ہم اس سے 9% نیچے آ گئے اپنے پیسے کے ساتھ, کسی سے ہم نے کوئی فنڈنگ نہیں لی. 2030 میں ہم اس کو 15% اور نیچے لے کے جا سکتے ہیں. اور پھر ہم نے دنیا کو چیلنج دیا ہے کہ اگر آپ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم کلائمیٹ فائنانس دیں گے, اگر آپ ہمیں $100 بلین دیتے ہیں اوور دا نیکسٹ ڈیکیڈ, تو ہم اس ایمیشنز کو 50% نیچے بھی لے کے آ سکتے ہیں. اس کے ہم نے پروجیکٹس بھی دیے ہیں, اس کا ہم نے پلان بھی دیا ہے, اور ہم نے دنیا کو کہا ہے کہ اس طرح باتیں نہ کریں, پاکستان کی طرح کر کے دکھائیں. اور اگر آپ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو ہم فنڈز دیتے ہیں تو ہم اس کو ان پروجیکٹس میں لگائیں گے اور وہ اس کو کم کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ COP26 میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو سب سے بڑا COP ولن تھا وہاں پہ وہ انڈیا تھا, ہمارا ہمسایہ ملک ہے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جی بہت بڑے 2 مذاق ہوئے, 140 ممالک آئے ہوئے تھے, وہ سب ایک بات کر رہے تھے کہ نیٹ زیرو اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ کب ہم دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اپنے ایمیشنز کو زیرو پہ لے جائیں گے. زیرو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 10 ایمیشنز کی ہیں تو آپ 10 ایبزارب کر کے دکھا دیں, تو وہ نیٹ زیرو اس کو کہہ دیتے ہیں. اب سب ممالک نے وہاں پر اپنے اپنے ٹارگیٹس دیے. ایک سب سے بڑا جوک یہ ہوا کہ انڈیا آیا وہاں پہ اور مودی صاحب نے آ کے کہا کہ جی ہم 2070 میں نیٹ زیرو کر دیں گے. ادھر سب لوگوں نے کہا جی کہ ادھر تو جہاں پہ جو نیگوشیشن ہو رہی ہے تو 60 سال تو عمر ہے سر, ایوریج ایج سب کی, تو 2070 تو کوئی زندہ ہی کوئی نہیں رہے گا یہاں پہ, آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ ایک جوک بنا. پھر جب یہ نیگوشیشن چلیں, اس کے بعد اینڈ میں جب بالکل یہ فائنل وہ پیکٹ سائن ہو رہا تھا 196 ممالک کا, تو انہوں نے کہا جی کہ سب دنیا اگری کر گئی تھی کہ کول کو فیز آؤٹ کرنا ہے. ابھی آپ نے کولے کا کویشچن بھی کیا, اور وجہ یہ ہے کہ کوئلہ ایک بہت بڑا سورس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا, جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہوتی ہے. تو فیز آؤٹ ورڈز کے اوپر, یعنی کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئلے کو زیرو کے اوپر لے جائیں. تمام دنیا اگری کر گئی اینڈ میں, اور 196 ممالک میں سے انڈیا کے جو منسٹر تھے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے, اور انہوں نے اس کو فیز آؤٹ کو فیز ڈاؤن میں تبدیل کروایا. اب وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کنسنسس کے ساتھ چیزیں ہونی ہوتی ہیں. ایک بھی ملک کہہ دے کہ میں نہیں مانتا تو پھر سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو 10 صفحے کی ایگریمنٹ تھی, تو انہوں نے کہا جی کہ 10 صفحے ہمارے سب ضائع ہو جائیں گے اس ایک ضد کی وجہ سے, اس ضدی بچے کی وجہ سے. تو جو انڈیا نے وہاں پر ریئلی ایک, میں سمجھتا ہوں کلائمیٹ ولن یا ایک بگڑے ہوئے بچے کا کردار ادا کیا, اور دنیا جو کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر
اتنے سیریسلی اس کو لے رہی ہے اور ایک سیریسلی آگے چلنا چاہتی تھی تو اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیگیٹو رول تھا جو انڈیا نے پلے کیا. پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں اچھے پروجیکٹس بنے ہیں. اسلام آباد میں میٹرو، پشاور میں BRT اور لاہور میں اورنج ٹرین. تو سر وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ رش پر بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کا کیا وجوہات ہے سر؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں بالکل، ٹرانسپورٹ کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ایک تو پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جس سے میں نے کہا کہ ہمیں بیہیویئر چینج کی ضرورت ہے کہ لوگ بھی سمجھیں کہ ہر وقت گاڑی ایک بندے کو گاڑی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہمارا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 70% پاکستان کی ٹرانسپورٹ 2 ویلر اور 3 ویلر ہے، یعنی کہ موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل میں پرابلم یہ ہے کہ موٹر سائیکلوں میں اب 70% جو ہے وہ کنچی رکشہ ہے، یعنی کہ وہ ہے موٹر سائیکل لیکن ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے 9 10 بندوں کا چڑھنے کا ذریعہ. وہ بہت بڑا پولوشن کا ذریعہ بن رہا ہے کیونکہ وہ 2 اسٹروک انجن ہوتا ہے، اس پہ جب آپ 10 بندے چلاتے ہیں تو وہ اس میں سے جو چیخیں نکلتی ہیں تو وہ پھر ساتھ پولوشن ایسی نکالتا ہے کہ وہ بڑا خراب کرتا ہے ماحول کو. تو اس کے لیے ہم سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایک تو EV پہ، الیکٹرک پہ اس کو تبدیل کریں، اور ایک ریٹائرمنٹ پلان، کنچی ریٹائرمنٹ پلان ہو کہ لوگوں سے کنچیاں لے کے ان کو ہم EV کے اوپر شفٹ کریں تاکہ وہ ماحول دوست کنچی بن سکے. Wrapping up today, thank you so much everybody for giving us time and coming here and asking these questions. Our aim very much is to ask every minister questions about his ministry and not worry about TRP. So we did a great job there, and I look forward to seeing you all again. Thank you.